अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतन बिदअह व कुल्लु बिदअतन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख्वातीन हज़रात, हम आज अपने 8वें खिताब का आगाज़ करते हैं। मौजू फिर आपसे सामने शुरू में हमेशा दोहराता हूँ ताकि हम बात हमारे जहन में रहे कि हम किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। रहम मादर में तख्लीक इंसान के मराहिल, कुरान और हदीस की रोशनी में, और यूजेनिक अस्कात हमल की शरई हद। हज़रात, मैंने अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सब ने 7 खिताबात में जो पहला मरहला था उसको मुकम्मल कर लिया कि रहम मादर में तख्लीक इंसान के मराइल, उनको हमने बखूबी अच्छे तरीके से उसका मुतालिया कर लिया। अब हम अगले मरहले के अंदर दाखिल होते हैं कि यूजेनिक अस्कात हमल की शरई हद क्या है। पिछले लेक्चर में जो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने पेश की, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि हम इस मामले को अब अच्छी तरीके से अपने इख्तितामी हम मामलात पे जा रहे हैं। तो अब हम इस मामले को इस नज़र से देखें कि रहम मादिन में जो हमने तख्लीक इंसान के मराहिल पढ़े थे, उसी की नज़र में अब यूजेनिक अस्कात हमल की हमें शरई हद की क्या हदायत मिलती हैं। मैंने जो पिछले दफ़ा आपसे बयान किया था, मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ कि अस्कात हमल 2 तरह के हमने बयान किए। एक माँ की ज़िंदगी के लिए जो थेराप्यूटिक एबॉर्शन कहलाता है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं। और एक वो मामलात हैं जिसमें बच्चे की वजह से कभी बार इस इस्तेकाम इस जो कतई हमल करना पड़ता है, उसको हम यूजेनिक एबॉर्शन करते हैं। और हमारी ये गुफ्तगू है कि उसकी आखिर हद क्या है। किसी एक हद के ऊपर जो अल्लाह ने हमें बताई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक है, वो आज हम इंशाल्लाह उसका आगाज करेंगे। जहाँ तक ज़रूरियात का ताल्लुक था कि वजूहात क्या हैं इस इस्तकात की, हम वो तिब्बी ज़रूरियात हमने जिक्र की, फिर माशरती, फिर ख़ानदानी, फिर दीन से दूरी। फिर इसके अलावा तो तिब्बी वजूहात को हमने देखा कि वो मुस्तकबिल का एक अलमिया होगा, क्योंकि अब जितना जितना वक्त गुजर रहा है, पहले सिर्फ क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स डायग्नोज होते थे, अब फिर जेनेटिक हो रहे हैं। तो इसलिए वो उनकी जो फहरिस्त है वो लंबी होती चली जा रही है। और अल्लाह ताला किसी को भी उस आजमाइश में न डाले, लेकिन वो एक मुस्तकबिल का ये अलमिया होगा कि जो हम अपने सामने देख रहे हैं। फिर शरई ममानियत तो इसमें बिल्कुल अपनी जगह है कि नफ्स कुशी है, चाहे वो रहम मादर में हो तो चाहे रहम मादर के बाहर हो। वो तो एक नफ्स की वो ख़त्म कर देना है। और उसकी सज़ा देख लीजिए, हमें कुरान शरीफ में है कि जिसने एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इसी तरीके से ला तक़्तुलू औलादकुम, ये जो मुखातिब करते थे बच्चों को, वो जिंदा दफन कर देते थे। वो हमने जिक्र किया कि वो अगर उनके लिए इतनी सख्त पकड़ है, तो फिर कोई भी शख्स ये बात में करे, चाहे वो मुसलमान हो तो चाहे वो काफिर हो, लेकिन उसकी पकड़ तो उसी तरह होगी, क्यों कि उसने अपनी औलाद को कत्ल किया। अस्कात हमल वैसे बिल इजमा हराम है। और इसमें जो आयत हमने पढ़ी थी कि सूरह तकवीर की 8 और 9 नंबर आयत कि वइज़ल मौअदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, और जब दफन की वही बेटी से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर मार दी गई, लिहाजा इस काते हमल करने वाले से पूछगछ होगी जब तक कि उसको शरई हदूद के दायरे में ना हो।
پھر روح پیدا ہو جب آ جاتی ہے، روح اس میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تو بالاجماع یہ اسقاط جو ہے، اسقاط حمل حرام ہے، اور یہ قتل نفس کے زمرے میں آتا ہے۔ علمی اور عملی اہمیت ہے اس حدیث کی، جو ابھی ہم نے جو ان دنوں میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عملی حیثیت دیکھیے اس درجے اس کے اندر اہم اس کا عملی پہلو ہے کہ بچوں کا قتل ہو رہا ہے اسی فتوے کی بنا پر۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ اس کو بالکل ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ اس کی شرعی حد کیا ہے۔ حد اگر 40 دن ہے تو پھر 40 دن والوں جو علماء ہیں وہ تو اس بات کو واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ نے، کیونکہ شرعی حد میں آج اس میں پہلے اگر آپ نے اس سے بعد آپ نے حرکت کر دی، کسی کو وضع حمل کر دیا، قطع حمل کر دیا، تو وہ قتل عمد ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ 120 دن تک جو ہے اس کی گنجائش ہے۔ لہٰذا اب ہم دیکھیں گے کہ 120 دن بہت لمبے دن ہیں، 4 مہینے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی قتل عمد ہو رہا ہو اور اس کے اندر لا علمی ہو یا غیر شعوری ہو یا لاپرواہی ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اب پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے۔ ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں علقہ اسی کے مثل۔ ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں مضغہ اسی کے مثل۔ ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ خواتین حضرات، ہمارے اس معاملے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ہمارے لیے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ واقعی افسوس کا معاملہ ہے، بڑے دکھ کا معاملہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات نے اس معاملے میں اختلاف کیا۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اختلاف کرنے والے ایک جگہ بیٹھیں، ان کا ایک علمی حلقہ ہوتا ہے، علمی ان کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ ادھر بیٹھ کر پھر ایک رائے عوام کے سامنے پیش کریں۔ جب یہ اختلافات عوام تک آ جاتے ہیں، لوگوں تک آ جاتے ہیں، اور وہ جو کہ متاثرین ہیں، تو پھر ان کے اندر بہت زیادہ اسے کہیے کہ شش و پنج پیدا ہو جاتا ہے کیفیت۔ اب یہ دیکھیے اس کے اندر اختلاف متن میں، کبھی حدیث کا متن کا لفظ سنا ہوگا کہ کبھی متن میں بھی کوئی اختلاف ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے متن میں بھی اختلاف ہوا۔ پھر اس کے دیکھیے کہ اس کا جو متن کا ترجمہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے، متن کے سمجھنے میں اور پھر اس کی تشریح کو بیان کرنے میں اس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے، اور متن کے مطابق عمل کرنے یعنی کہ فتویٰ دینا، اس کے اندر تو موت کا فتویٰ ہے یہ، کیونکہ ایک فریق اس کو موت کہہ رہا ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ ابھی دن ہے۔ لہٰذا یہ ایک نہایت ہی پریشان کن مرحلہ ہے، اور بڑے ہی محتاط رویہ اس میں اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک دیکھیے اختلافات کا تعلق ہے یا رائے کا تعلق ہے، ہم اس کو اگر ہلکے الفاظ میں بیان کریں تو شاید اس کے اندر یا لا علمی ہے یا لاپرواہی ہے۔ اس کے اندر مختلف سخت الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم انہی الفاظ کے اوپر اپنے آپ کا اتفاق کرتے ہیں۔ اور یہاں تک اپنی ذات کا تو میرا تعلق ہے، میرا یہ اس میں اپنی ذات کی میں نفی کرتا ہوں، میں نے تو صرف علماء کی رائے کو پڑھا اور آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ ہاں، یہ اگر میں کہوں کہ میری اپنی کوئی رائے نہیں تو یہ ایک جھوٹ ہوگا، یہ منافقت ہوگی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ علماء کی زیر سایہ رہتے ہوئے، میری اپنی ذاتی انفرادی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی انفرادی بات کروں، استغفر اللہ، میں اس پائے کا قطن انسان نہیں۔
علماء کی ہمارے نظر میں قدر ہی قدر ہے، ہم انہی کے زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں اور انہی کے زیر سایہ اپنی رائے کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اگر دو علماء کے گروہ ہیں، ان میں اختلاف ہے، تو انسان کا لا محالہ ایک طرف تو اپنا ذہن ہوگا، اور جو اس کا ذہن ہوگا وہ اگر اس کا اظہار کرے تو قطعاً برا نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہمارے دین کی بہت بڑی ایک اہم معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین نے ترقی کی ہے۔ اور اختلاف رائے آپ یہاں یہ بھی یقین رکھیے کہ صحابہ میں بھی اختلاف رائے ہوا کرتا تھا، اور اس کے ایک طریقہ تھا، اس کو وہ حل کر لیتے تھے۔ ہم یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنگ بدر کے معاملہ میں کیا ہوا؟ اختلاف رائے ہوا۔ جنگ احد کو لڑنے کے معاملے میں کیا ہوا؟ اختلاف رائے ہوا۔ اسی طریقے سے جو قیدیوں کا معاملہ آیا، اس میں بھی اختلاف رائے ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر نیت صاف ہے، اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق انہوں نے اس میں فیصلہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کی نیت سے واقف ہے، وہ اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر دیتا ہے۔ اب خواتین و حضرات، یہ جو پہلا گروپ ہے، ہم نے اس کو دو گروپ میں تقسیم کیا۔ یہ پہلا گروپ ہے، یہ پہلا گروپ میں نے آپ کے سامنے چونکہ بارہا یہ حدیث پڑھی ہے اور بارہا اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، لہٰذا میں اس کا ترجمہ اب دوبارہ آپ کے پاس نہیں دہراتا، کیونکہ ابھی میں نے اس کو دہرایا۔ دیکھیے، یہ اس گروپ کے اگر ہم دیکھیں تو ان کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج 6 نتائج ہیں جو دونوں گروپس کی رائے کے ہیں۔ پہلے نطفے کی میعاد دیکھیے، انہوں نے 1 سے 14 دن ہے۔ پھر علقہ کی میعاد پھر 15 سے 24 دن، 25 دن اتنا بنتا ہے۔ ایک دو دن پلس مائنس 2 کی ویریشن آتی ہے۔ پھر مدغہ کی میعاد ہے، پھر 25 سے 40 دن ہے، یا 40 سے پلس مائنس 2 آتا ہے۔ مدغہ مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد کسی بھی وقت جنین میں روح پھونک دی جائے گی۔ مدغہ کے تکمیل کے بعد ہی مدغہ میں ہڈیاں بنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ تو بالکل واضح آیت ہے کہ مدغہ میں اللہ نے ہڈیاں بنائی، اور پھر جب ہڈیاں بن چکی تو پھر اس کے بعد اس پر گوشت چڑھا دیا گیا۔ لہٰذا یہ جو پہلا گروہ ہے علماء کا، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ 40 دن کے اندر ہی نطفہ، علقہ اور مدغہ کہ تمام تینوں مراحل گزر جاتے ہیں، اور ان کے بعد تخلیق کا مادہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ تخلیق ہوگی تب جب ہڈیاں اور گوشت بن جائے گا، اور آرگنز اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی جگہ بن رہے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن لینی ہے اسی کے بعد۔ تو لہٰذا یہ جو 6 مراحل ہیں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، کہ جو 40 دن میں ہے وہ تو تخلیق کے مادہ ہیں جو اکٹھے ہو گئے، اور ہم نے اس کو دیکھا بھی تھا، آج پھر اس کو اعادہ کریں گے۔ یہ گروپ دو کا ان کی تشریح ہے۔ ترجمہ متن میں دیکھیے فرق، متن میں فرق ہے کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس میں نطفے کا لفظ جو ہے اس کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ اضافہ جو ہے، اس کو میں اس معاملے میں جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، چاہے وہ کوئی کافر کرے تو چاہے وہ کوئی مسلمان کرے۔ کسی کی اتنی جرت، اتنی مجال کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ لفظ میں ایک اپنا اور لفظ ڈال دے۔ حضرات یہاں دیکھیے 2 لفظ ہمیں ملے ہیں، نیچے الہی کا بھی وقت میں نے یلو میں اس کو شو کیا ہے۔ یہ بھی جو تخریج ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں قطعاً یہ دونوں الفاظ نہیں ہیں، اور وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حدیثیں بھی۔ لیکن یہ جو لفظ نطفہ اس میں داخل کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے خیال کی ترجمانی میں نطفے کا لفظ ودن بریکٹ کیا ہو، اور وہ بریکٹ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس کو بھی لوگوں نے ختم کر دیا، اور پھر ہماری جو ایک مثال بن چکی ہے اس میں مجھے اس میں کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی لحاظ اس میں نہیں ہے کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے کتنی کتابیں لکھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ کتابوں کی اوتھینٹسٹی کتنی تھی۔ جس طرح ہم ڈاکٹرز ہیں،
ہم اپنے پبلیکیشنز لکھتے ہیں، چاہے اس کی اوتھینٹسٹی ہو یا نہ ہو، اوتھینٹسٹی کو ہم ثابت کرتے ہیں، کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں. یہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے. اور اس کی کس یہ اربعین نووی، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ حدیث ہے جو میں نے ان سے آپ کے سامنے پیش کی. اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم. جب کسی نے لفظ ایڈ کر دیا پھر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث نہیں ہے، وہ پھر کسی اور ہی کی حدیث ہے. بخاری اور مسلم اس کو نہیں کہا جا سکتا. اربعین نووی دیکھیں، انہوں نے 40 حدیثیں اکٹھی کیا اتنے بڑے ذخیرے سے، اور کہا کہ یہ سب سے اہم ترین حدیثیں ہیں. پہلی حدیث دیکھیے جو ان کی کیا ہے، ان میں صرف وہ ہم جو پڑھتے تھے انما الاعمال بالنیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد راوی ہیں جو آپ نے وہ حدیثوں کی کتابیں ایون بخاری وغیرہ سب اسی سے شروع کی کہ نیت کے اوپر سارے اعمال ہیں، لہٰذا وہ پہلی اہمیت. دوسری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہیں تمہارا ایمان سکھانے آئے. تیسرے پھر ایمانیات کے اوپر ہی ہے حدیث اس کتاب کے اندر، وہی قرآن، روزہ، حج، جو روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا ہے. اب یہ چوتھی حدیث ہے جس کے اندر دو اہم مضمون پیش ہوئے ہیں، ایک تخلیق انسان، دوسری تقدیر انسان. دونوں کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ صادق المصدوق نے بیان کیا. یہ انداز آپ کو روایات کے بیان میں نہیں ملے گا. اس میں تو زیادہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے حدیث آتی ہے. اس میں آپ نے کہا کہ وہ صادق المصدوق، کہ وہ سچوں میں سب سے سچے ہیں، اس لیے کہ دو مرحلے معاملات آ رہے ہیں جس کی وضاحت اس وقت کے صحابہ کے ذہن کے اندر کشمکش ہو سکتی تھی، نعوذ باللہ تھی نہیں، لیکن یہ تقدیر کے معاملے میں ابھی بھی کشمکش کے معاملہ وہ ہمیں واقعات ملتے ہیں، روایات میں ملتے ہیں. ایک صحابی نے سنا ہے، پھر وہ دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس گیا ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. لہٰذا تخلیق کا مادہ جو صحابہ کے لیے علم غیب تھا، میرے اور آپ کے لیے وہ علم غیب نہیں رہا. اب تو ہم آنکھوں دیکھی حقیقت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. 7ویں صدی ہجری سے لے کر یہاں تک بہت ساری جو علم طب ہے، علم جنین ہے، اس نے ہر چیز کو کھول کے واضح رکھ دیا کہ یہ ہے قرآن اور یہ ہے حدیث اور یہی حق ہے، یہی حق ہے، مانے کوئی نہ مانے. علمی لحاظ سے تو انکار نہیں کر سکتا، اگر ایمانی لحاظ سے انکار بھی کر گزرے تو. لہٰذا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نطفہ کا جو مرحلہ ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کو داخل کر کے ترجمہ ہی بدل دیا. اب دیکھیے لیکن ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں گروپ 2 کا. تم میں سے کسی کی جب تخلیق ہوتی ہے تو اس کو 40 روز ماں کے بطن میں نطفے کی صورت میں رکھا جاتا ہے. حضرات یہ تو تھا یجمع خلقہ کا، کہ تخلیق کا مادہ کٹھا، اتنا بڑا یہ علمی ذخیرہ ہے جو 2 الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن اس کو کتنا محدود کر دیا صرف نطفہ کا لفظ ڈال کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نہیں کہا. پھر آپ دیکھیے، پھر تو وہ 2 الفاظ تو بالکل اسی طرح ہی ہیں، 2 سطریں. پھر تیسرے میں الہ ہے، اس کے میں اگر کوئی کہے کہ اس کے ترجمہ نہیں تبدیل ہوتا، ٹھیک ہے، نہ تبدیل بھی ہو، لیکن ہم کیوں نہ وہی الفاظ لکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. کسی کی جرت اتنی ہو کیوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متن میں اپنا لفظ لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا علمی کی وجہ سے یہ لکھا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میرے جیسا ایک مسلمان، سادہ مسلمان بھی اگر خائف ہے تو عالم کیوں نہیں خائف ہوگا؟ عالم یقیناً خائف ہوگا، لیکن اس نے اس کو اپنی نظر سے گزار دیا ہے، تخریج کی طرف دھیان نہیں کیا، تخریج اس نے دیکھی نہیں. اس گروپ کے حساب سے دیکھیے، نطفے کی میعاد 40، علقہ پھر 40، مدغہ پھر 40، 120 دن ہو گئے. ابھی تخلیق میں خلق کا معاملہ سٹارٹ نہیں ہوا. تخلیق اس میں جو اپنا خلقت کا معاملہ شروع ہوگا، اس کی تخلیق کا شروع ہوگا جب اس کے اندر جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ہڈیاں اور گوشت کے بننے کے بعد ہی ہونی. تو مدغہ کی تکمیل کے بعد 120 دن میں آپ اس گروپ نے کہا کہ روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر دیکھیے 120 دن کے بعد ہڈیاں بنتی. یہ لازمی بات ہے کیونکہ اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ مدغہ میں ہڈیاں بنائی.
لہٰذا مدغہ بنے گا تو ہڈیاں بنے گی، اور پھر ہڈیاں بن جائیں گی تو اس کے بعد گوشت چڑھے گا، ورنہ تو پوری سورۃ المومنون کی آیات ہی کی جو پوری ترتیب ہے وہ ساری کی ساری بدل کے رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ 6 جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ یہ فتویٰ ہے، میں نے اس کو چھپا دیا ہے کیوں کہ میں کسی کی ذات کی جو ہے نا کوئی اس کو تکلیف ذہنی طور پہ کوئی اس معاملے میں گنجائش نہیں دینا چاہتا۔ حالانکہ جو فتوے دیے جاتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، جس طریقے سے کسی کورٹ کا ڈیسیژن جو ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، وہ پبلک اس کو جہاں چاہے جس جگہ چاہے وہ اس کو ریفر کر سکتی ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ میں نے یہ دیکھیے یہ میں نے فتویٰ لیا، یہ تقریباً 20 سال پرانا فتویٰ ہے، آج سے نہیں، 20 سال بھی نہیں ہے، میں نے تو 19 سال کے حساب سے کہہ رہا ہوں، 2019 میں یہ دیکھیے یہ فتویٰ ہے، اس کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ 19/9/1415 ہے۔ اب میں یہ فتوے کا صرف میں نے آپ کے سامنے صرف 2 حصے پوائنٹس نکالے جو مین حصے ہیں، اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ دوسرے گروپ کا فتویٰ ہے، اور یہی فتویٰ پاکستان میں زیادہ تر چل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے علماء ہی کے رافتے سے کہہ رہا ہوں کہ قتل عمد ہو رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ بچے کو گراؤنڈ سے پکڑیں کھیلتے ہوئے اور اس کے پکڑ کے اس کی گردن اتار دیں، اور یہ زیادہ تر ممکن ہے کہ یہ لا علمی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ہے کہ کسی نے اس کے اوپر بیٹھ کر غور نہیں کیا۔ میں فتوے کے الفاظ دیکھیے پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ حمل میں جب جان پڑ جائے، یعنی کہ 120 دن ہو گئے، اس کے بعد ان کا موقف ہے نا کہ روح آ جائے گی، تو انہوں نے 120 دن کو ایک لور لمٹ پہ رکھا ہے، تو اسقاط حمل کی شرعاً بالکل گنجائش نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر طبی تحقیق کے ذریعے حمل میں کسی بیماری کا ظن غالب ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ جان پڑنے کے بعد اسقاط حمل قتل کے مشابہ ہے، اور زندہ بچے کو خواہ وہ کتنا ہی شدید بیمار اور معذور کیوں نہ ہو قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اس طرح حمل میں جان پڑنے کے بعد اسقاط کرنا اور کروانا بھی جائز نہ ہوگا، بالخصوص جب کہ امکان موجود ہے کہ طبی رپورٹ پوری طرح درست نہ ہو، یا رپورٹ درست ہو بھی تو مگر پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ بچے کو تندرست توانا پیدا فرما دے۔ دوسری بار پوائنٹ دیکھیے کہ البتہ حمل میں جان پڑنے سے قبل اگر طبی تحقیق سے حمل میں شدید بیماری یا نقص کا علم ہو جائے اور امانت دار طبیب اس کے اسقاط کا مشورہ دے تو والدہ کے لیے شرعاً اسقاط کی گنجائش۔ حضرات، میں اس موضوع کے اوپر بڑے آرام کے ساتھ جب میں روح کو بیان کرنے لگوں گا تو میں اس کے پاس آپ کے پاس فرق کروں گا کہ جان اور روح میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور یہاں میں الفاظ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس نے جنین کو سمجھا کہ وہ بے جان ہے، یعنی کہ لازمی بات ہے، الفاظ دیکھیے، جان پڑ جائے یعنی کہ اس سے پہلے وہ بے جان ہے، تو اس نے بالکل ایک لا علمی کی بات کی ہے، اس میں قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ آپ ایک سیل کو دیکھیے، وہ لیونگ یونٹ ہے، انسان کے اندر جو سیلز جس سے وہ بن رہا ہے وہ سارے کے سارے لیونگ ہیں، جنین تمام مراحل کے اندر لیونگ ہے، آخر دم تک لیونگ ہے۔ جان اور شے ہے، روح اور شے ہے۔ اگر آپ نے لکھنا ہی ہے تو آپ لکھیں گے جب روح پڑ جائے۔ جان کی میں آپ کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں کہوں کہ جان کو اس میں سمجھنا کتنی بڑی ایک میں سمجھا، اس میں علم نہیں ہے، قطعاً کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ سیلز بھی لیونگ ہیں۔ آپ کسی بھی آپ چیک کر لیجئے، کوئی گوگل نائٹ پہ ڈال دیں کہ آپ کو فوراً آئے گا کہ اٹس اے لیونگ یونٹ۔ ہر انسان اگر فرض کیجئے میں ہوں یا کوئی آپ ہے یا کوئی ہے، وہ تقریباً 35-40 کھرب ٹریلین سیلز ہیں، سارے لیونگ ہیں، اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ مائکروبز ہیں اس سیل باڈی کے اندر، اور پھر کچھ سیلز ہیں جو باڈیز کے اندر جو ہے نا انٹسٹائن فرض کیجئے لیجئے، جو آنتڑیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ نیچے سے سیل اوپر سے آتا ہے، جو ہی ڈیڈ سیل ہوتا ہے 21-22-23 دن کے اندر وہ سیل ڈسکارڈ ہو جاتا ہے سٹولز کے اندر۔ لہٰذا وہ انٹسٹائن کے ساتھ ایک سیل پروسیس، یہ سکن ہے، 5 جلدیں ہیں اس کے اندر،
5 ہیں وہ نیچے سے آہستہ آہستہ خلیہ نیچے اوپر آتا ہے، جب وہ اوپر آ کے کیراٹن بنتا ہے وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے باڈی سے۔ لہٰذا میں اس پہ ڈیٹیل گفتگو کروں گا کہ جان اور شے ہے اور روح اور شے ہے۔ اب ہم دیکھیں حضرات، میں نے یہ کہا کہ آپ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں نے کسی سے فتویٰ لیا اور سامنے رکھ دیا، نہیں، میں نے خود لکھا۔ یہ 19 مئی 2019 کو میں نے 2 فتاوی سینٹرز میں خط لکھے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، جس میں ایک سے مجھے جواب آیا، اور وہ جواب کے جو مین پوائنٹ تھے وہ میں آپ کو پڑھ دوں۔ یہ کہ میں نے یہ لکھا کہ کیا بچے کی بیماری میں حمل گرا دینا شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے؟ یہ ایک سوال۔ اگر اجازت ہے تو پھر برائے مہربانی قرآن و حدیث کا حوالہ تحریر فرما دیجئے، تاکہ بحیثیت ڈاکٹر شرح صدر تو حاصل ہو جائے کہ میں کسی کو کہنے لگا ہوں تو مجھے شرح صدر ہوں، میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں نے شرعی حد کے اندر رہ کے مشورہ دیا ہے۔ اس کا جواب آپ دیکھ لیجئے، وہی جواب ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کہ ابھی اگر جنین میں جان نہیں پڑی، اور عام طور پر جنین میں جان پڑنے کی مدت 4 ماہ ہے۔ سر یہ مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے کہ اگر میں سمجھوں کہ میں کسی بے جان چیز کو ہاتھ ڈال رہا ہوں تو میری سوچ اور میرا عمل بدل جائے گا۔ اگر میں سمجھ لوں کہ یہ جاندار ہے، اب تمام جانور جاندار ہیں لیکن ان میں روح نہیں ہے، اب اس کو آپ کسی جانور کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو اس میں بھی شرعی معاملات ہیں کہ آپ نے کس جانور کو کس طریقے سے معاملہ کرنا۔ لہٰذا یہ جو ہے کہ جان پڑنے کی مدت 4 ماہ ہے، قطعاً یہ لا علمی کا لفظ ہے، میں اس میں کوئی دوسری رائے الفاظ نہیں استعمال کرتا۔ پھر یہ کیا جنین میں دوسرا دیکھیے، جان پڑنے کے بعد اس کا اسقاط یا حمل کو ضائع کروانا ناجائز ہے، یہ قتل کرنے کے حکم میں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، اگر ایک گروپ نے کہہ دیا 120 دن میں جان پڑی ہے، یعنی کہ روح پڑی ہے اس کے اندر، تو پھر جو دوسرا گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے 40 دن میں، اور وہ ثابت کر رہا ہے۔ لہذا 40 سے لے کر 120 دن کے دوران یقین کیجئے حضرات بہت قتل ہے، بہت قتل ہے۔ میں ان کے لیکچرز کے دوران بھی آپ یقین نہیں کر سکتے کتنے قتل ہو چکے ہیں، ہم جب سے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ صرف یہ ہے کہ انسان چونکہ براہ راست اس سے انوالو نہیں ہے، ڈائگنوسٹک سینٹرز جا کے دیکھیے کس طریقے سے ڈائگنوز کر رہے ہیں، ان کو تو 120 دن کی مارجن چاہیے۔ میں نے اس ایک سینٹر میں فون کیا ان کے ہیڈ کو، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس فلانے کا فتویٰ ہے، لہٰذا میں 120 دن، میں تو 4 مہینے ہیں میرے پاس، میں تو اس کے اندر فتوے دوں گا کہ جو اس کو ختم کرو، اس کا عمل اس کو ختم کرو، اس کو مارو، تمہارے بچے کو یہ پرابلم ہے۔ لہٰذا حضرات یہ ذرا، اب ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو تو پھر تو بتانے کے لیے جائز ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کی، لیکن میں آج تھوڑا اپنی گفتگو کے اندر آہستہ بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، اور میں وہی بیان کروں جو حق ہو، اور ان کو ان الفاظ میں بیان کروں جو میرے لیے بھی مناسب ہے، تاکہ کسی عالم کی میں کسی شان میں کوئی گستاخی مجھ سے نہ ہو، کیونکہ یہی میرے لیے، میں نے عالموں کے اندر ہی رہنا میری عافیت ہے، ورنہ میری اپنی آخرت کو خطرہ ہے۔ یہ دیکھیے، اب میں آتا ہوں نظریات کا تقابلی جائزہ۔ حضرات میں پہلے یہاں بیان کر دوں کہ میں نے اپنی ذات کی نفی تو اسی وقت کر دی، لیکن اگر یہ تقابلی جائزہ کرنا ہے تو جو حضرات جو مدرسے جو معاملات کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ دور جدید کا علم جنین ان کے پاس موجود ہو۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، انہوں نے بیٹھ کر مفتی کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں فلانے استاد نے، اور وہ اپنے مسلکی معاملات میں، تعصب کے معاملات میں، اور میں یہاں تک بھی کہوں کہ وہ دینی تکبر میں کہ کسی کی بات نہ سنیں، اور جو ان کے من میں جو انہوں نے فیصلہ سن لیا ہے بچپن سے، وہ اسی پر فیصلے کرتے چلے جائیں۔ حضرات یہ دیکھیے، پہلا گروپ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ 40 دن کے وقت کی بات ہے، اور دوسرا گروپ 120 دن کے بعد ہے۔ یہ اس کا میں نے تقابل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اس کا اب ہم اس کا مزید
तफसील से जायजा लेते हैं। ये पहले था, मैंने आपके सामने ये रखा सूरतुल मोमिनून की आयत से, ये आयत 13 और 14 जो उसके अंदर तख्लीक के मरहले बयान हुए हैं। अब मैं देखिए हदीस में जाए, हदीस के अंदर 4 मरहले इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, नुत्फा, अलका, मुदगा और फिर रूह का माँ। उसके अंदर देखिए कितना फर्क है। उधर 40 दिन के बाद किसी वक्त भी रूह आ रही है, तो 40 के बाद लिमिट जो है, चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब नुत्फा का मरहला गुजरेगा, अलका का गुजरेगा, मुदगा का गुजरेगा, तो फिर रूह फूकी जाएगी। तो हम बिल्कुल एक सेफ लिमिट जो तमाम मुफ्ती हजरात ने रखी है, वो मुदगा को रखा है कि मुदगा जब आ जाए, क्योंकि उस वक्त के बाद किसी भी वक्त क्योंकि रूह आ सकती है, हमें कोई तायुन नहीं है, ना हदीस में है ना कुरान में है कि कौन सा दिन होगा जो रूह आएगी। लिहाजा हमें सेफ अपने साइड में अपने आप को रखना है। लिहाजा मुदगा लास्ट डे है, और एक फिरके के साथ वो 40 दिन है, दूसरे फिरके के साथ तो बहुत लंबा टाइम है, 120 दिन है। लिहाजा ये मैं आने को कि ये चीजें बुनियादी आप समझ लें, उसके बाद हम देखते हैं कि दुरुस्त है क्या, कि 120 दिन दुरुस्त है या 40 दिन दुरुस्त है। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने ये ग्रुप 1 के आलिम है डॉक्टर अब्दुल जवाद अस्साबी, अतवारुल जनीन व नफख रूह, ये आप आर्टिकल अभी डालिए, गूगल में आपके सामने आ जाएगा। ये अरेबिक का आर्टिकल है, आलिम है ये, डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर हैं, जो जो रिलीजन रिलीजन में उन्होंने पीएचडी की हुई है। ये उनका आर्टिकल है, और उसी के उनके आर्टिकल को रेफरेंस में आपके सामने ये बयान कर रहा हूं, जो वो लिख रहे हैं कि ये बात हर लिहाज से इल्मी हकायक के बरखिलाफ है। ये बात इल्म जनीन के हकायक के भी बरखिलाफ है। क्या बात? कि जनीन की नुत्फा, अलका और मुदगा की मुद्दत 120 दिन पर मुश्तमिल है। अब ये देखिए, मैंने इसीलिए आलम की बात आपके सामने रखी है, ताकि बात, मैं भी अपनी आफियत चाहता हूं, मुझे भी अपनी कब्र अजीज है, लेकिन अजीज भी है और जिम्मेदारी भी है, और मुझ पर आज जिम्मेदारी है, आइंदा आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। क्यों? कि इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफक अलैह हदीस को गलत समझा जा रहा है, और ये कत्ल किया जा रही है कह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, जबकि हरगिज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा। मैं अभी आपके सामने वाहिद रखूंगा, और इसको हम देखिए, ये इख्तलाफात मैंने उन्वानात तक, एक था आगे बल्कि 17 भी नहीं, 18 उन्वानात है, क्योंकि उलमा का तारुफ भी आपको मैंने कराना है। तो लिहाजा अब हमने उन्वानात इसलिए रखे कि आपको इस मामले में समझने भी आसानी हो, मुझे बयान करने में भी आसानी हो, और हकायक जब किसी हेडिंग्स के साथ, उन्वानात के साथ आए, तो वो इंसान के जहन में रह जाते हैं। और अगर कोई मामला किसी वक्त भी किसी को भी थोड़ा सा भी इसके अंदर अपने जहन में समझे कि वो मामला नहीं समझा, तो ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। रेफरेंस कोई पूछना चाहे, यकीनन वो जिम्मेदारी है मेरी कि मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगा। ये देखिए, जो पहला हदीस का लाइन हम लेते हैं, इन अहदकुम, बेशक तुम में से हर एक का, युजमउ खल्कुहु, जमा किया जाता है तखलीक का मादा, कितना अल्फाज क्लियर है, फी बतनी उम्मी ही, उसकी माँ के पेट में, अरबईन यौमा, 40 दिन। आगे कुछ लफ्ज नहीं है, नुत्फा का लफ्ज बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, मैं कहूं इन अहदकुम, इसके अंदर देखिए जितने दुनिया में लोग जा चुके, जितने अभी मौजूद हैं, जितने आएंगे, इतने हर मर्द भी शामिल है, औरत भी शामिल है, और इसके अलावा भी जो थर्ड जेंडर है वो भी इसमें शामिल है। लिहाजा हर किसी के अंदर इसको, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, मैं इसकी ज्यादा तफसील में और हमने जाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, तज्जिया नंबर 1 है, युजमा खल्क, बड़ा ही इल्मी लफ्ज है, और इसके लिए अल्फाज उन्होंने, जो आलमों ने बयान किए, कि ये जो अरबी की इबारत है उसकी बारीकियों की इंतहा पर है, इतना वसी मानी है इसका, युजमा खल्क। ये दो अल्फाज अरबी की जामियत का इजहार कर रहे हैं,
اور یہ یکجا، جو تمام تخلیقی مادے یکجا ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو یکجا ہوا ہم نے دیکھا ہے اپنے ان پچھلے لیکچرز کے اندر، اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا نقشہ پیش کرتا ہوں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یجمع خلقہ جمع کیا جاتا ہے تو مادہ تخلیق کا مادہ ہم نے دیکھا تھا کہ 3 بنیادی تخلیقی سطور بن جاتی ہیں: اینڈوڈرم، میزوڈرم اور ایکٹوڈرم. جب یہ 3 تخلیقی مادے میں یہ لیئرز میں سیل کٹھے ہو جاتے ہیں، خلیے کٹھے ہو جاتے ہیں، یہ پھر تمام ایسا ہی ہے جیسے بیج ہو گئے. جب بیج کٹھے ہو گئے، جب ایک چمن کے اندر تمام پھولوں کے بیج ایک جگہ جمع ہو گئے، اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام پھولوں کو جو ہے اس کے اندر سے اس سے نکل آئیں گے اور پورا چمن ہرا بھرا ہو جائے گا. لہٰذا تمام ان اعضاء جو اینلیج کہتے ہیں ان کو، کہ جو سب سے بنیادی شکل ہے کسی اعضاء کی، وہ اینلیج کہلاتی ہے. اور اسی سے پھر تمام اعضاء بنتے ہیں آہستہ آہستہ. لہٰذا تخلیقی مادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل بجا فرمایا کہ جمع کیا جاتا ہے تخلیق کا مادہ. اب اتنا عظیم لفظ، اس کو نطفے پہ لا کر روک دینا، یہ تو انسان کی اپنی محدود سوچ کی نشانی ہے. اب یجمع خلقہ کا دیکھیے عربی کے الفاظ میں بڑی جامعیت ہے. اس میں دیکھیے یہ میں نے یہ الفاظ سارے کے سارے علماء کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہ بیضا کا سپرم کے ساتھ کے مل جانا، یہ بھی یجمع ہے. ماں اور باپ کے کروموسومز کا اور ان کروموسومز کے اوپر جینز کا مل جانا، یہ بھی یجمع ہے. پھر تمام اجزاء کا بنیادی تخلیقی مادہ بالکل اینلیج جو ظاہر ہو گیا، وہ 40 دن میں ظاہر ہو گیا، اب وہ تمام بیج اکٹھے ہو گئے، یہ بھی یجمع ہے. تمام اجزاء اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹی سی جگہ پر، یہ دیکھیے ہم نے کہا تھا 1 سینٹی میٹر کا جنین ہے، اس کے اندر یہ چھوٹی سی جگہ کے اندر اکٹھا ہو جائے تو عربی زبان میں عربی لوگ اپنی لینگویج میں اس کو بھی یجمع کہتے ہیں. اور پھر ایک سی شکل کے اندر آ جانا کہ تمام اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قریب سے قریب تر ہے. یہ دیکھیے اس وقت جو ایمبریو ہے وہ سی شکل میں آتا ہے، پھر سی شکل سے پھر سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ سی شکل سے کیوں آتا ہے؟ وہ تو سومائٹس کے بننے کی وجہ سے آتا ہے، وہ بھی ہم نے آج دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تمام امور 40 دن میں حضرات مکمل ہوتے ہیں، اور پھر تمام ان کے دوران اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں بیان کیا کہ علقہ اور مدغہ کے مرحلے اس میں گزر جاتے ہیں. اس کا ریفرنس دیکھیے عبد المجید زمزمدانی، ماشاءاللہ یہ سعودی عرب نے پوری اپنی محنت کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے 12 ایمبریولوجسٹ، 8 جو ہیں ان کے جو نامی گرامی علماء، ان کو لے کر پھر یہ معاملات ہیں. وہ بھی میں آخر میں آپ کو ان سب کے علماء کے نام بھی بتاؤں گا. تو انہوں نے یہ دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے یجمع خلقہ، وہ اہل زبان ہے، انہوں نے بیان کیا ہے. اب دیکھیے تخلیق کا جو مادہ ہے میزوڈرم، اینڈوڈرم، یہ ہم نے پڑھ چکے. میں اب آپ کو سب میں صرف ان میں سے گزروں گا تاکہ آپ پتہ چل جائے، آپ کو یاد آ جائے. آپ نے سب پڑھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں. اب میری گزارش ہوگی ان افراد سے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لیکچر سن رہے ہیں، وہ چاہیں تو اپنی کوئی بھی جو ان کو ذہن میں کوئی کشمکش ہو تو وہ پیچھے ان لیکچرز کو سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ 1 گھنٹے کے لیکچر اس پہ دیے گئے ہیں. یہ دیکھیے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جنین جو آپ کے سامنے میں نے تصویر میں دکھایا ایرو، یہ جنین ہے. اوپر ایمنیوٹک اس کا کیوٹی ہے، نیچے یولک سیک ہے، یہ اس کے سائڈ سے نظر آ رہا ہے. یہ اوول شیپ میں جین اس وقت یہ بالکل ایک ڈسک کی شکل میں ہے. اب یہ دیکھیں یہ ڈسک کا اگر ہم اوپر سے اوپر والا جو خلا ہے اس کو کاٹ دیں تو ہم نے کہا تھا کہ اس طرح نظر آتا ہے کہ پیر کا حصہ ہے، ادھر سر کا حصہ ہے، اور ایک نیلی لیئر ہے اوپر اور نیچے بیرون. اب یہ بائی لیمینر ہے، اس وقت 2 لیئرز ہیں اس کی. اب جب ٹرائی لیمینر ہوگا تو وہ اس کی تخلیقی مادہ بن جائے گا. یہ پہلے اس کے اندر اللہ نے نظام رکھا ہے کہ یہ سٹریک بنی ہے، ایک لائن بنی ہے جنین کے بالکل کمر کے اوپر.
وجہ یہ ہے کہ کمر سے ہی سیل اندر جانے ہیں. تو یہ پریمیٹیو اسٹریک بنی ہے, پریمیٹیو نوڈ دیکھا ہم نے, پریمیٹیو پٹ بھی اس کے اندر بنا جس کے اندر سے اس کے اندر سیل جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں, لیکن یہ دیکھیے. اور پھر آہستہ آہستہ جنین پہلے اس میں آپ دنوں کا ضرور اندازہ کیجیے. یہ دیکھیے دائیں جانب یہ جنین 16 دن کا ہے, 18 دن کے اندر اس کی کتنی لمبائی ہوئی ہے اور وہ کتنی ناشپاتی کی شکل میں آیا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے یہ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ میں نے پہلے بھی بڑے واضح انداز میں بیان کیا تھا کہ یہ ہماری اللہ کا شکر ہے کہ 1935 میں جا کر یہ مائکروسکوپ ہو گئی جس نے 10 لاکھ میگنیفیکیشن پاور سے ہمیں جنین کی تصویریں دکھا رہا ہے. تو اب اس اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کی تصویر دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیے وہی تصویر جا رہی ہے, آگے اوپر سوراخ ہے جہاں سے سیل نیچے جائیں گے. یہ اس کا 16 دن کے جنین کی تصویر ہے. یہ بائیں ہاتھ کے اوپر اس کی ایکچوئل تصویر ہے. میں اس کا بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے اس وقت, کیونکہ یہ آپ کو پہلے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اوپر کی لیئر سے دیکھیے وہ سوراخ کے نیچے سیلز آنے شروع ہو گئے. اب وہ پہلے 2 لیئرز تھی, اب وہ 3 لیئرز بننی شروع ہو گئیں. اب پھر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیے 2 لیئرز تھی. یہ کون سی, یہ دیکھیے جنین کا دوسرا ہفتہ تھا, یہ کونے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب یہ جنین کے یہ 2 لیئرز ہیں, ایک نیلی اور ایک پیلی. اب آپ دیکھیے گا جب وہ خلیے نیچے آنا شروع ہوئے تو اب اس نے آگے تیسری لال لائن بنا دی. اب یہ ٹرائی لیمینر جرم ڈسک بن گئی. اب یہ ہیں حضرات, خواتین و حضرات, کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کے یجمع خلقہ کے سارا مادہ اکٹھا ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے اندر. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی بطن امہ, اس کے متعلق جو ہے یہ رحم مادر اس سے مراد ہے, واللہ عالم, کیونکہ آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. آئندہ آنے والی سائنس کی ترقیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی اور بھی واضح ہو جائیں, لیکن ابھی ہم نے جو سمجھا اس وقت سائنس نے کہ یہ اس سے مراد رحم مادر ہے جو یقیناً ماں کے پیٹ میں ہے. اور پھر یہ 40 یوم 40 دن, یہ حضرات یہ باقاعدہ تخلیقی مادوں کے اکٹھے کرنے کا مطلب. اس کو صرف یہ کہہ دینا آگے نطفہ لفظ لگا کے, خود ہی لفظ لگا کے کہ صرف نطفے کے استعمال کے لیے کرنا, اپنی محدود سوچ ہے حضرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قطعاً نہیں فرمایا. یوما کے بعد کسی صحیح حدیث میں نطفہ کا لفظ نہیں آیا. میں آپ کے سامنے یہ دیکھیے, یہ 40 یوما انلیج, وہ سارے کے سارے معاملہ اکٹھے ہو گئے. یہ زندانی اگر آپ جانتے ہو, بڑے ماشاءاللہ ریلیجس اسکالر ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ وہ 1 سینٹی میٹر کے جنین کے اندر تمام جین وہ جو تھے بیج کی مانند چمن میں کھلنے والے ہر پھول, یہ پھول ہی ہے جو ہمیں بچہ ملتا ہے, یہ پھولوں کے مانند ہے رہتا, وہ اس کے تمام یکجا ہو گئے ایک جگہ. اور پھر آگے ان کی اب تخلیق کا معاملہ ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے پورے لیئر لکھی تھی کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق کا مادہ, اب وہ تخلیق کے مادے 3 لیئرز بنے. 3 لیئرز نے آگے کون کون سے اپنے اجزاء بنانے ہیں. بالکل اب تو علم جنین میں ایک ایک چیز لکھی ہے. سیل لائنز کا پتہ ہے کہ بھئی کون سا سیل نے کون سا وجود دینا ہے. پہلے ایک وقت تھا جب سوچا جاتا تھا کہ جی ایک جو جین ہوتی ہے وہ ایک پروٹین بناتی ہے, پروٹین آگے سے سٹرکچر بناتی ہے, تو 1 جین 1 پروٹین ہائپوتھیسس تھا. اس کے لحاظ سے سوچا جاتا تھا کہ 1 لاکھ جینز ہیں انسان کے اندر. الحمدللہ پورا جینیٹکس سٹرکچر بن چکا ہے انسان کا, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. اور اب پتہ چلا کہ تقریباً جو جینز کی بکس کے اندر آپ دیکھیں وہ لکھا ہے 23,000 جینز ہیں. کچھ بکس کے اندر تھوڑا سا اس سے زیادہ لکھا ہے, لیکن میں آپ کو علم جنین کی بیولوجی کی بکس کی بات کر رہا ہوں. لینگمین میں اس نے لکھا ہے کہ 23,000 جینز ہیں. اب وہ 1 جین 1 پروٹین ہائپوتھیسس ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ ایک جین نے بہت سی پروٹینز بنانی ہے اور پھر اس نے تخلیق کرنی ہے. یہ ساری تخلیق یہاں لکھی ہے جو تخلیقی مادے کے مطابق, وہ تخلیقی مادہ اکٹھا ہی اس لیے ہوا ہے, اسی طریقے سے ہوا ہے. یہ ایکٹوڈرم کی لیئر کا ہے. پھر دیکھیے یہ میزوڈرم کی لیئر کا ہے, جو سارے بونز اسٹرکچر یہ سب, یہ آپ میرے پیس اس لیکچر میں دیکھ بھی سکتے ہیں.
پھر یہ دیکھیے یہ میزورم کے اور یہ سٹرکچرز ہیں، یہ کارٹلیج، بون، یہ مسلز، یہ ہارٹ، یہ بلڈ، یہ سب کے سب کے تخلیقی مادہ 40 یوما میں ہوا ہے، اور اس کو کسی نطفے پہ ٹھوک دینا یہ تو سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یہ مطلب تو ہے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا۔ پھر آپ یہ دیکھیے یہ اب اینڈوڈرم جو ہے وہ یہ چیزیں بنا رہی ہیں۔ جناب یہ جو لفظ نطفہ ہے، میں آپ کے سامنے سے کروں کہ یہ دیکھیے، میں ابھی آپ کے سامنے میں نے اور بھی حدیثیں اکٹھی کی تاکہ آپ کے سامنے بالکل یقین بات واضح ہو جائے۔ یہ نطفہ کا ادراج جو ہے یہ قطعاً نہ بخاری شریف میں ہے نہ مسلم شریف میں ہے، اور یہ میں نے عبد الجواد صاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو اطوار الجنین و نفخ الروح کا ان کا آرٹیکل ہے اس میں سے رقم لا کے یہ لفظ لکھے ہیں، تاکہ کبھی نطفے کا لفظ تو کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ نطفہ کا لفظ یہاں اندراج کیا، اب آپ خود پڑھ لیں کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بس یہاں فل سٹاپ تھا اس جملے کا، آگے لکھ دیا نطفہ، اب تو ساری لائن ہی بدل گئی۔ اب آپ جو مرضی اس کو 40 دن نطفے پہ لے آئیں، 40 دن ہی حلقہ پہ لے آئیں، 40 دن مدغہ لے آئیں، کیونکہ سما کا لفظ آ رہا ہے، اور پھر ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فی الروح، پھر وہ جب 120 دن گزر گئے تو سما کی اب آپ کہیں گے 120 دن کے بعد تو اب آگے روح آ سکتی ہے۔ وہ 40 نبی، یہ میں نے یہ میں نے کتاب اس لیے سامنے واضح ظاہر کی ہے کہ یہ تمام دینی مدارس کے اندر یہ کتاب ان کی ٹیکسٹ بک ہے، اس کی بہت ساری شرح مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجیے کہ آپ خود چیک کر لیں، آپ نیٹ آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ چیک کریں، اس کے 2 لفظ 3 لفظ ڈالیں، جا کے آپ دیکھ لیجیے یہ نطفے کا لفظ نیٹ میں آپ کو اس میں ملیں گے، لیکن تخریج میں دیکھیے گا نہیں ملیں گے۔ اب یہ مسلم کی حدیث کے لفظ ہے 2643، آپ ڈال کے دیکھ لیں، اوپر لکھیں یہاں یوما پہلی لائن میں اینڈ ہوا ہے، اس کے بعد یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، اس کے بعد ہے اگلے معاملہ۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے صحیح بخاری کی بھی حدیث یہی ہے، یوما کے بعد ایک لفظ بھی نہیں ہے، لیکن لکھ دیے گئے ہیں، کس نے لکھ دیے، کتنی جرت ہے، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیے میں نے اب دیگر احادیث آپ کے سامنے کٹھی، صرف میں آپ کو یہ پہلی لائن دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6594 کی، اس کے اندر بھی دیکھیے یوما کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری 7454 حدیث ہے، اس میں بھی یوما کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے یہ وہ حدیثیں نہیں ہے جو میں نے آپ کو بھی بیان کی، یہ دیکھیے آگے یوما کے بعد کوئی لفظ ہے کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی حدیث دیکھیے کہ یہ یوما کے بعد کوئی لفظ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، یوما کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ ساری تخلیق کی حدیثیں ہیں، لیکن یوما کے بعد آپ کو کہیں جملہ نطفہ کا نہیں ملے گا۔ ابن ماجہ کی دیکھ لیجیے، سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کی، یہ دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر، نطفہ کا لفظ نہیں۔ اب دیکھیے کہ گروپ کیا کہہ رہا ہے، گروپ 1 کہہ رہا ہے کہ بھائی نطفہ، حلقہ، مدغہ یہ تینوں سٹیجز گزر گئیں 40 دنوں میں، اور دوسرا گروپ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف نطفہ ہی گزرا ہے 40 دن میں، نطفہ صرف۔ میں آخر میں آپ کو ان کے الفاظ کے تحت حدیث میں پیش کروں گا کہ کیا اس کا مطلب تھا، ہم نے کیا مطلب لیا ہے۔ لہٰذا جب بھی، اور جو ان کا جملہ ہے گروپ 2 کا، کہ تم میں سے کسی کی بھی جب تخلیق ہوتی ہے تو اس کو 40 روز ماں کے بطن میں نطفے کی صورت میں رکھا جاتا ہے۔ حضرات افسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے حدیث کے متن میں اندراج پر 3 اہم سوالات۔ پہلا جملہ ہے کہ کیا لکھنا درست ہے، یہ کسی نے بھی لکھا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کس نے لکھا ہے، غلط نیت سے نہیں لکھا ہوگا، ویسے ڈالا ہوگا، اپنے خیال کا درست کیا ہوگا، لیکن ہمیں بالکل اپنے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ قطعاً درست نہیں ہوا، اس کی گنجائش قطعاً کی شریعت میں نہیں ہے۔ اور یہ نطفہ کیوں لکھا گیا ہے؟ صرف اپنے خیالات کی ترجمانی کے لیے یہ لفظ ہے، کسی نے اگر بریکٹ میں بھی لکھا ہے تو اس نے بھی غلط کیا۔ اب میں اس میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے بخاری شریف کہ میں اس میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا، کیونکہ میں اس نطفے کے لفظ کے اوپر سارا ماجرا جو لگ رہا ہے وہ اسی کے معاملے پہ خراب ہوا لگتا ہے، واللہ عالم۔
دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے ایک، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتاب العلم میں ہے، باب اس کے 38 میں، حدیث 110 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ استغفر۔ اب آپ سے حضرات، میں خواتین و حضرات بات کرنے لگا ہوں، یہ تو ہے جان بوجھ کر۔ اگر اس کو یہ اطلاع کر دی جائے کہ بھائی آپ نے اس کتاب میں یہ لفظ جو ہے نا زائد لکھ دیا ہے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فوراً اس کا اعتراف کرے اور اس کی تلافی کرنے کی گشت میں لگ جائے، تب ہے اس کی آخرت کی بچت۔ اگر اس کو کسی نے بتا دیا، علم بھی ہو گیا، اس نے تب بھی نطفے کا لفظ لکھا رہنے دیا اپنی کتاب کے اندر، تو پھر اللہ معاف کرے، ہم تو اس میں اگلا جملہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ پھر جان بوجھ کر معاملہ آ جائے گا، کیونکہ اب اس کو سمجھ آ چکی، وہ جان چکا کہ یہ لفظ غلط لکھا گیا ہے۔ اس کی گنجائش اسی میں ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کی اپنی گنجائش فوراً اس کو درست کرے اور اس نطفے کو لکھے کہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف فرما دیں گے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے یہ کچھ دنوں سے میں یہ ڈھونڈ رہا تھا، یہ ریفرنس جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ حدیث کی نزاکت کو بیان کرنے کے لیے، یہ میں نے ایک بہت عرصے پہلے کتاب لکھا تھا، لیکن مجھے اس کا ریفرنس نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کا آج میں نے صبح بڑا شکر ادا کیا کہ میں اپنے نوٹس میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں مجھے یہ مل گیا ریفرنس۔ یہ اس لیے آپ کو تمیدن بیان کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت ذرا آپ خود دیکھیے گا، کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابن ماجہ کی یہ دیباچے میں یہ ہے، سنن ابن ماجہ کے دیباچے میں ہے، تابعی ہے عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ، وہ جو اس کو اردو میں تو ہم لکھتے ہیں نا، عمرو لکھ دیتے ہیں نا، عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا اپنا قول ہے، اور نقل کس نے کیا؟ جو میں نے، میرا کہاں سے ریفرنس ہے؟ مجھے سیرت النبی کی پہلی جلد علامہ شبلی نعمانی، اب علامہ سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ، ادھر سے یہ میں نے ان کی پہلی جلد میں یہ انہوں نے لکھی ہے یہ بات، کہ وہ تابعی کا قول لکھا ہے، کہ تابعی یہ فرماتے ہیں، اب قول سنیے گا ذرا، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو حاضر ہوتا، میں نے کبھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ صحابی ہیں، ایک دن ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تو دفعتاً سر جھکا لیا، پھر میری نظر ان پر پڑی، دیکھیے تو کہتے ہیں تو دیکھا کہ کھڑے ہیں۔ اب یہ صحابی کی عزت تھی کہ انہوں نے اپنی نظر جھکائی اور تابعی نے بھی اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ یہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ تابعی نے بھی وہی کیا جو صحابی نے کیا، کہ پھر آپ نے کہا کہ میری نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں۔ اب ذرا ڈسکرپشن دیکھیے، قمیض کی گنڈیاں کھلی ہیں، یعنی کہ پہلے بند تھی، اب وہ پریشانی کی کیفیت ہے کہ گنڈیاں، قمیض کے بٹن جو تھے وہ کھل گئے، آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آئے ہیں، گلے کی رگیں پھول گئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کہا، یا یوں، یا اس سے کچھ زیادہ، یا اس سے کچھ کم، یا اس کے مشابہ۔ یہ تابعی جملے ختم ہو گئے۔ حضرات یہ ہے حدیث کی ویلیو، اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی ہی احتیاط زیادہ ہوگی، یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دانستہ نادانستہ غلطیوں سے معاف فرما دے۔ اگر کسی نے کوئی حدیث بیان کرنی ہے جس کے معاملے میں وہ یہ لفظ نہیں کہہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو وہ یہ الفاظ کہے کہ میں اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، کوئی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اندر اگر آگے آپ اگر کوئی ایسی بات ہے واللہ عالم کا لفظ بھی استعمال کر دی، یہ حدیث کے یہ جو معاملہ ہے اس کو بڑا نازک لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اختلافات میں بہت اضافہ ہوا۔ اب تجزیہ نمبر 4 دیکھیے، یہ میں آج گفتگو میں صرف یہ 4 نمبر پہ اکتفا کروں۔
صحیح مسلم میں یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 42 راتوں کے بعد اعضاء کی تشکیل کا آغاز ہو جاتا ہے، لہذا تخلید کا جو مادہ ہے وہ ابھی اکٹھا ہی نہیں ہوا صرف 40 دن کے اندر، ساتھ ہی اس کے آغاز ہو گیا اعضاء کی تشکیل کا، یعنی کہ تخلیقی عمل اب شروع ہو چکا۔ ہم نے کہا تھا تخلیقی عمل شروع ہی تب ہوگا جب مدغہ کا مرحلہ گزر جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ 40 دن کو نطفہ کہہ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر یہ جو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے میں حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی پوری تفصیل سے میں نے اگلے سٹیج میں پوری تفصیل بھی لکھ دی ہے، پوری حدیث لکھ دی ہے، لیکن یہاں میں آپ کے سامنے یہ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نطفہ پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ اس کی طرف فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے اور اس کے کان، آنکھیں اور جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے، پھر عرض کرتا ہے اے رب، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ پس تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر جو عربی میں آپ پڑھیں اوپر کہ وہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، پوری تخلیق جاری ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اختلاف کرنا کتنی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا اس میں لاپرواہی کا معاملہ نہ آ جائے۔ یہ پوری حدیث میں نے لکھی ہے تاکہ کسی نے اگر پوری حدیث بھی پڑھنی ہے، کیونکہ آگے تقدیر کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بالکل واضح کہہ رہی ہے کہ نطفہ، حلقہ اور مدغہ مراحل گزر چکے، تبھی ہڈیوں کا بننے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ 42 راتوں کے بعد شروع ہوا یہ مرحلہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ 42 راتوں کی جینین کی تصویر میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی، وہی ہے، انگلیوں کی نشاندہی بھی ہے، یہ ایروز جو شو کر رہے ہیں وہ اس کے تخلیقی مراحل بن رہے ہیں۔ اب یہ فرشتہ بنا رہا ہے تو بن رہے ہیں، لیکن مدغہ مرحلہ گزر چکا ہے تبھی بن رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ اس کا چہرہ ہے 42 دن کے بنتے ہوئے جنین کا، اس کو کون تو نطفہ کہہ سکتا ہے؟ اس کے باقاعدہ دیکھیے نیزل ایریاز بھی ہیں، پیلٹ کا بھی ہے، اس کے جو کا بھی ہے، جو جبڑا ہوتا ہے اس کے بھی ہے، مینڈیبلز نیچے بن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اور دیکھیے اوپر یہ اسکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ کی پکچر ہے، یہ 6 ہفتے کی پکچر ہے، 7 × 6 = 42واں دن ہے یہ۔ اب دیکھیے کہ یہ تجزیہ نمبر 5 میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت، یہی میں آپ کو گفتگو یہ پیش کرتا ہوں کہ موضوع ختم ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 42 راتوں کے بعد فرشتہ آ رہا ہے، تو جب یہ تو اس نے تو گروپ 1 کے تو موقف کی تائید کر دی، گروپ کے تردید کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث دوسرا گروپ پیش کر رہا ہے، تو اس نے فرشتے تو آنا ہے مدغہ کے مکمل ہونے کے بعد، یعنی کہ 120 دن کے بعد۔ تو دونوں حدیثوں میں اب رہ کیا جاتا ہے؟ وہ رہ جاتا ہے کہ تطبیق کوئی کرے تو پھر ہی بات رہتی ہے، کیونکہ اب دونوں ایک پائے درجے کی حدیث آ گئی۔ پہلے گروپ کو تو کسی تطبیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بالکل واضح الفاظ بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا دوسرے گروپ نے جس نے کہا کہ جی نہیں، ابھی فرشتہ 42 راتوں کے بعد نہیں، اب تو 120 دن کے بعد آئے گا جب مدغہ مکمل ہوگا۔ اب جو حافظ ابن قیم رحم اللہ علیہ نے جو تدویق کی، میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں، اور یہی آج میری گفتگو کا آخری حصہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے 40 دن کے بعد تخلیق کی ابتدا پر دلالت کرتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تیسرے چلے کے بعد تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ 120 ڈیز کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق کس طرح کی جائے؟ یہ ان کے الفاظ ہیں، کتاب کا بھی ریفرنس میں آپ کو ان کو دے دوں گا، یہ پورے میں نے اگلی سلائیڈ کے اندر یہ رکھ بھی دی ہے پورے۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تخلیق کا آغاز 40 روز کے بعد شروع ہو جانے کے سلسلے میں صحیح ہے، اور حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صورت سازی اور تخلیق کے وقت سے تعارض نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں نطفے کے مختلف ادوار کا بیان ہے، اور اس کا تذکرہ ہر 40 دن کے بعد نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، لہذا تیسرے چلے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔
اس چیز کا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ذکر نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر یہ چیز سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذکور ہے۔ لہٰذا یہ دونوں حدیثیں پہلے چلے کے بعد ایک خاص چیز کے پیدا ہونے پر متفق ہیں، اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مخصوص طور پر یہ بات کہ اس نطفے کی صورت سازی اور تخلیق کا عملہ پہلے چلے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خاص بات یہ مذکورہ ہے کہ جنین میں روح کا پھونکا جانا تیسرے مرحلے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ لہٰذا یہ دونوں باتیں اس طریقے سے متفق ہو گئیں، اور اس دوران پیدا ہونے والے بچے کی تقدیر کے بارے میں یہ دونوں حدیثیں جو ہیں متفق ہیں۔ لہٰذا یہ اس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تصدیق کرنے والی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کے سامنے یہ موقف رکھ دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے ذہن میں آئے کہ میں نے موقف نہیں رکھا۔ موقف میں نے رکھ دیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس یہ پوری میں نے آپ کے سامنے اس تطبیق کے جو پڑھا ہے یہ میں نے لکھ دیا اس کے اندر کہ اب یہ تجزیہ جو ہے نا 18 نمبر کا، یہ حدیث کی جو تطبیق ہوئی ہے، میں اس میں کچھ الفاظ نہیں بولوں گا، وہ عالم ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ میں ایک عالم کا جو ان سے بھی پہلے عالم تھے ان کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ان کا جو ان کی پیدائش ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان کی پیدائش ہے 691 ہجری میں، اور تقریباً 750 ہجری کے بعد ان کی ڈیتھ ہے۔ ان سے پہلے ہی ایک اور عالم ہے جنہوں نے 651 ہجری کے اندر یہ کہا کہ یہ بالکل 40 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ لہذا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، عزم الکانی ان کا نام ہے، جو پیچھے میں وہ آگے میں نے رکھا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل سے وہ بیان کروں گا۔ انہوں نے جو پہلے والے عالم ان کو انکار کیا ہے، لیکن اختلاف بھی ہے، انکار بھی ہے، اور تطبیق بھی کی ہے۔ ہمارے لیے کوئی الفاظ کہنا ہماری اپنی ہلاکت ہے، لیکن میں ریفرنس ایک عالم کے حساب سے دے رہا ہوں کہ ان سے پہلے والے عالم ہیں جو 651 ہجری میں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل تخلیق کے مادے تینوں نطفہ علقہ مدغہ 40 دن میں مکمل ہو جاتے ہیں، کسی تطبیق کی اس میں پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس کے باوجود بھی ان عالم سے ڈفر کیا، اور انہوں نے اپنی رائے دی، باقاعدہ تطبیق بھی کی۔ اب کیا درست ہے کیا نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کے اگلے حصوں میں اس کو اپنے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی پوری طرح اس کو دیکھیں گے، اور امید رکھتا ہوں کہ اگلا ہی لیکچر ہمارا آخری لیکچر ہوگا، اور یہ آخری لیکچر جو ہے یہ ہفتے کے دن 10:30 بجے اسی ٹائم پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو حق اور سچ بات ہے مجھے بھی کہنے اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔